نتیجه چې دغه بیانو د جماعت اول چې کوم پر فرست پوزیشن باندې راغلي دي پر درې but also prevent thus are not only good entities but also prevent the children according to the season if he gave a balance in aging but he has mentioned most of the fruit will have to be age of morning it is a بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم سفر طالب العلم ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں جس عنوان کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے شان علی مرتضی رضی اللہ عنہ میرے دوستو حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا نام اسم گرامی علی رضی اللہ عنہ اور لقب اسد اللہ حضری اور مرتضی ہے کہ وہ آئے ناظرین کے سامنے اپنا اظہار معافی ضمیر پیش فرمائے درجہ اولا کی طالب علم شفیع اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم starting with the greatest name of Allah who is Rahman and Rahim the Holy Prophet and my dear student the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gave to children to their child was very flying when their grandfather entered into the room they asked him to fly with them the grandfather joined them and they sat on his bed the grandfather was below Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam he was the grandfather of Hazrat Imam Hassan radiallahu ta'ala anhu and Hazrat Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam such many examples are given to children values he was not relating to his grandson but also to the child Allah Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam no children Prophet was very controlled and always addressed his powers who became and followed to children who like being what is in him where the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was sitting mustadin Nabi someone protest for him the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam started distributing just among the children and said nothing for himself once he answered the Holy Prophet with the children and said give the children very much I have children but I have never kissed any of them the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said you can I will if Allah is taken the feeling from your Sahih Bukhari you should also give them to children because you not only give respect from children but you also give Allah reaching the ear everybody is like a machine requires code and keep more smoke and yet more past to brand and keep everybody Gwanga jaba daryabuna waye Chiyo Allah 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 mawjud Zmaka guya da asmanuna waye Chiyo Allah 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 mawjud Gwanga jaba daryabuna waye Chiyo Allah 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 mawjud Sahar da ugura bihan marta gura Bashar da ugura unar ta gura Maham ta gura mazigar da gura Sputa nazar ura kamar ta gura Da garang ram pandi waftuna waye
جواب تیری ذمہ اور مانگنا میری ذمہ. مولا ابو جہل کو مسلمان کر یا ابن خطاب کو. پروردگار فرمانے لگے کہ اے میرے محبوب تیری دعا آج چیر کر پہنچ گئی. اب میں انتخاب کروں گا. میں نے ابو جہل کے دل کو دیکھا, وہ زندیق, بدترین, لعین, وہ تیرا دشمن ہے, اس کو میں لڑکوں کے ہاتھ ختم کرواؤں گا. بالآخر دعا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد پیغمبر بن کر, اسلام کی عزت بن کر, اسلام کے ماتھے کا جوہر بن کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. میرے دوستو, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی کم, غالباً 49 کی تعداد میں تھے. وہ چپ کر نماز پڑھتے تھے. جب نماز کا وقت آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل حرکت دیکھی تو آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ آقا یہ کیا ہو رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز کہاں پہ ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہیں پہ. تو فرمایا کیوں خانہ کعبہ میں کیوں نہیں پڑھتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آپ کی برادری پڑھنے نہیں دیتی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر میرے اسلام لانے کا فائدہ کیا ہوا. پھر چوک میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ ہے کوئی مائی کا لال جو اپنے بچے یتیم کروانا چاہتا ہو اور اپنے بیوی بیوہ کروانی چاہتی ہو. آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز خانہ کعبہ میں پڑھنے جا رہا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ کوئی مائی کا لال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھا سن کر سامنے نہیں آیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نماز بیت اللہ میں ادا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ گئے اور بڑی شان سے اعلانیہ ہجرت کی کہ جب مکہ سے چلنے لگے اور کعبہ کا طواف کیا اور مجموعہ کفار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اس وقت ہجرت کر رہا ہوں. یہ نہ کہنا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ چپ کر بھاگ گیا. جس نے بھی اپنی بیوی بیوہ کروانے ہو اور اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو وہ اس وقت سے نکل کر مجھے روک لے. مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کوئی جواب دیتا, کوئی منہ اٹھاتا. مدینہ منورہ پہنچ کر اسلام کو پھیلانے میں ہمیشہ کوشاں رہے. غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو تمام غزوات میں بنفس نفیس شریک رہے اور رائے خدا نے اپنا مال اخذہ بے دریغ خرچ کیا. غزوہ تبوک کے موقع پر جب دربار رسالت میں چندے کا اعلان ہوا تو اپنا نصف رقم لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور. یہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو روح سے انسانوں کے علاوہ شیاطین بھی جگتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ جس گلی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتی تھی اس گلی سے شیطان نہیں گزر جا سکتا تھا. یہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے دور خلافت میں مملکت اسلامیہ کا رقبہ 22 لاکھ مربع سے بھی تجاوز کر چکا تھا. آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 22 لاکھ مربع میل کے فرمان روا تھے مگر ان کے کپڑوں پر 12 پیغام لگے ہوئے تھے. ظاہر یہ ان کی تقویٰ کی دلیل ہے. ایک شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ چاند جو روشن ہوا تھا بتہا کے افق پر, وہ چاند جو روشن ہوا تھا بتہا کے افق پر, اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ, ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ, واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ. تقاضا ہے کہ دنیا میں شان حق ہو پیدا ہو, تقاضا ہے کہ دنیا میں شان حق ہو پیدا ہو, عرب کے ریگزاروں میں کوئی فاروق پیدا ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله يعطي, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ پر انوار کا علم کیا ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ پر انوار کا علم کیا ہوگا. جب ضرب کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا علم کیا ہوگا. کائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی, کائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی. اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا. واجب الاحترام اساتذہ اکرام و طلبہ اعزام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آج کے اس منعقد کردہ عظیم الشان تقریری مقابلے میں جس موضوع کو اپنے دامن گفتگو کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں، میرے نبی کے کمالات اتنے ہیں کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی میرے نبی کا کمال ہے کہ ان کے کمال کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کے کمالات کو سوچا جا سکتا ہے، پرکھا جا سکتا ہے، گنا جا سکتا ہے، مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال انسانیت کی شمار کی حدوں سے باہر ہے۔ بہت سے کمالات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا اقدس تصور میں اگر دیکھا جائے تو سر سے لے کر ایک عضو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ، نبوت کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رائے خدا میں اٹھا ہوا ایک قدم کمالات سے لبریز ہے۔ اور وہ پکار کر کہتا ہے، کبھی زلفے اپنے کمال کی طرف متوجہ کرتا ہے، کبھی چہرہ اپنے کمال کی طرف متوجہ کرتی ہے، کبھی آنکھیں کہتی ہے ہمارے کمالات کو اشکارا کیجئے، کبھی زبان کہتی ہے کہ ہمارے کمالات کو اشکارا کیجئے، کبھی نبوت کا کردار تقاضا کرتا ہے کہ میرے کمالات پر گفتگو ہونی چاہیے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عضو، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اشارہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ادا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بول، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھا ہوا ایک قدم، نبوت کے کردار کا ایک لمحہ کمالات سے بڑا ہوا ہے اور تقاضا کرتا ہے کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے کسی پہلو کو چھیڑوں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں تو بالآخر سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ تیری دستان کو چھیڑوں تو مگر کہاں سے سر سے لے کر پاؤں تک حسن ہی حسن ہے، کمال ہی کمال ہے، خوبی ہی خوبی ہے، عظمت ہی عظمت ہے، ہر چیز بھی مثال ہے، ہر ادا جواب ہے، ہر چیز بھی نظیر ہے، کسی چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کوئی مثال نہیں لائی جا سکتی، ہر چیز ایک دوسرے سے اعلیٰ ہے۔ عزیزان من، اور پھر نبوت کے کمالات پر گفتگو کرتے ہیں، پہلے یہ بتلاتا ہے کہ چلو کہ ایک کمال میرے نبی کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم انسانوں سے بڑھ کر، ہم انسانوں سے منفرد ہو کر کسی چیز کا بالکل اقوا والا ہونا کمال کہلاتا ہے۔ کمال حسن و خوبی کی انتہائی درجے کو کہتے ہیں کہ جہاں حسن و خوبی کی انتہا ہو جائے اور دیکھنے والا آدمی یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے، انگلی دیکھے تو کہیں اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی، ہاتھ دیکھے تو کہیں اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا، سینہ دیکھے تو کہیں اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھیے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اجمعین وعلى التابعین لهم الى یوم الدین، وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ أيها الناس عباد الله إخوان الإسلام، لقد أكرم الله تعالى هذه الأمة الإسلامية محمدية بخصائص كثيرة ومزايا وفيرة، منها ما يتعلق بذات الشريعة المطهرة والعادات والمعاملات والطاعات والمثوبات، يسرا وسهولة ومضاعفة أجر، منها ما يتعلق بخدمة الشريعة ونقلها وتبليغها وتدوينها وضبطها وحفظها. من أهم هذه الخصائص للأمة المحمدية خصيصة هامة عظمى لا تساوي تدانيها خصيصة أخرى، وهي أن الله سبحانه جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ورسوله، وخصها بتبليغ الأمانة والشريعة الغراء وحمل لآية الإسلام الخالد، حيث قال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
يا إخوة الإسلام، إن هذه نعمة عظيمة جليلة نسترجع الله شكرها ونسأله التوفيق والقدرة والمكنة على تقديرها وتبليغها، وقد أكد سبحانه بذلك في آية أخرى قرانية حيث قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأشار إلى ذلك رسول الله صلوات الله عليه وسلم وبقول: بلغوا عني ولو آية. هذه الآيات البينات الواضحات والأحاديث الطيبة المباركة توقظنا وتنبهنا على أن نقوم بأداء هذه الواجب وهذه المسؤولية. أيها الإخوة المؤمنون، قد ظهر الفساد في البر والبحر وفي وقت الراهن وسائر الديانات والشرائع في العصر المعاصر. عباد الله المكرمين، إنكم عرفتم أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان خاتم النبيين ولا نبي بعده، يبعث إلى يوم يقوم الناس برب العالمين، يحمل هذه الأمانة ويؤدي هذه المسؤولية والفريضة ويحفظها ويحميها ويبلغها إلى عباده في مشارق الأرض ومغاربها، ويدافع ويكافئ عنها ويسير في سبيل ذلك على كل ما يعاني من المعوقات. فالله عز وجل سود وفوز هذه الأمانة إلى هذه الأمة المرحومة المفضلة وحملها إلى يوم التناد. ولأجل ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم آمنا حراسا حماة لها، فحملوها وقدروها وبلغوها ونشروها وشيدوا الدين الحنيف الإسلام إلى جميع أقطار الأرض، وخرجوا من ديارهم وعادوا أولادهم وأهاليهم وانتشروا إلى أطراف الدنيا بأجمعها. وفي الاختتام أسأل الله التوفيق لما فيه خير، فإنه ولي التوفيق. والسلام.